पूरी दुनिया में नाजरीन, नूर टीवी के नाजरीन, सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए नाजरीन और यहाँ बैठे हुए दीवाने दरस मसनवी सुनने के लिए बेताब हैं। आए मिलकर हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह के जिक्र से इंशाअल्लाह जानशीन हजूर शेखुल आलम से वारिस मसनद हजूर शेखुल आलम हजरत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन साहिब सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ से दरस मसनवी सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात, आज फिर अल्लाह की इनायत व करम नवाजियों के नतीजे में मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज़ का मौका अता किया जा रहा है। हर जान में एक प्यास होती है, अगर उसे एहसास हो जाए कि उसे प्यास लगी है तो फिर वो पानी की तलाश करता है, और प्यास होने के बावजूद अगर उसे एहसास ना हो कि उसे प्यास लगी है तो ये एक तरीके का मर्ज होता है। तो गोया मसनवी शरीफ जिन्हें अपनी प्यास का एहसास है उनके लिए भी दुआ है, और जो अपनी प्यास को भी फरामोश किए हुए हैं उनके लिए बेदारी का जरिया है। आज का जो उन्वान है वो उसको थोड़ा सा समझ लें। दर बयां आके जुम्बी दन हर कसे अज आ जा के वेईस। हर आदमी की हरकत वहीं से शुरू होती है जहां पर वो होता है। जुमला काबिल गौर है। मसलन मैं यहां बैठा हूं तो यहां से मेरी हरकत का आगाज होगा, जहां मैं हूं, कहीं और से नहीं हो सकता। हर कस आज चुम्बरे वजूद खुद बीनत, जिसका मफहूम यह है कि फिर वो आदमी चुम्बरे जात से, अपने जात के दायरे से फिर हर एक को देखता है। तो अपनी जात से दूसरे को देखना, इसका मफहूम यह है कि जहां आप खड़े हैं वहीं से आप हरकत कर रहे हैं। जिस स्टेट में आप मौजूद हैं उस स्टेट्स में आप दूसरे को देख रहे हैं। अब इस जो जुमला आपको बताया, इस उन्वान के लिए उन्वान में मिसाल दे रहे हैं। उन्वान के लिए उन्वान में मिसाल दे रहे हैं। क्या? ताब कबूद आफताब रा कबूद नुमायत। कहते हैं कि जो आपको जुमला बताया इसकी तफहीम इस तरह होगी कि जैसे नीले शीशे से सूरज भी नीला नजर आएगा। नहीं समझी? वह सुर्ख सुर्ख नुमायत, और सुर्ख शीशे से सूरज सुर्ख नजर आएगा। तो ये आप का सुर्ख चश्मा इस्तेमाल करना आपकी वो हालत है जिस हालत में आप खड़े हैं, और उस हालत में आपकी हरकत क्या है? सूरज को देखना
تو اب سورج کو دیکھنا آپ کی حالت سے ایک حرکت ہے، اور وہ حرکت آپ کے حال کے موافق ہے، اس لیے آپ کو سورج کبھی نیلا نظر آئے گا، کبھی آپ کو سرخ نظر آئے گا۔ چوں تاب از رنگ بیرون آیا دو سفید شود، یہاں تک کہ اگر یہ رنگ اس میں سے نکل جائے شیشے میں سے اور وہ سفید ہو جائے، کیا سفید ہو جائے؟ شیشہ۔ از ہما تا بہائے دیگر راست گو تر باشد، تو کہتے ہیں پھر وہ جو رنگوں سے خالی شیشہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ آپ کو ان سب رنگوں سے بہتر دکھائے گا۔ یہ سمجھ، اس سے پتہ چلا آپ کی جو حالت ہے، اس حالت میں آپ کی حرکت ہوتی ہے، آپ کا اقدام ہوتا ہے، اس اقدام پر پھر انجام ہوتا ہے۔ لہذا اقدام پر جب انجام ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس اقدام کی جو حالت ہوگی انجام کی بھی وہی حالت ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو عنوان سمجھایا ہے۔ اب دروشی پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ، آگے آ جائیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عنوان کیوں قائم کیا تھا؟ یہ عنوان کیوں قائم کیا تھا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ، اور ماقبل میں کیا تھا کہ اس بیوی کو خاوند کچھ اور نظر آ رہا تھا وہ کچھ اور، تو وہ خاوند کو اس مقام سے دیکھ رہی تھی جس مقام میں وہ خود کھڑی تھی۔ اب عنوان کی طرف آ گئے، تو جس مقام میں وہ خود کھڑی تھی اس دائرہ خودی میں کھڑے ہو کر وہ خاوند کو دیکھ رہی تھی، اور خاوند کو کہنے لگی کہ تو طماع ہے۔ کون ہے؟ طماع ہے اور طامع ہے، تیرے اندر بہت سارا لالچ کا ایک انبار ہے، تو خود لالچی آدمی ہے، تو مجھے قناعت کا درس دیتا ہے۔ تو رومی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو جو نظر آیا وہ اس کی اپنی حالت کے موافق اپنا خاوند نظر آیا۔ اب اس خاوند اور بیوی کے معاملات کو سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات آپ کسی کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کی حالت ہوتی ہے، اس کی حالت نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ جب دوسرے کو دیکھو، اگر آپ کی حالت درست نہیں ہے تو دوسرا بھی آپ کو درست نظر نہیں آئے گا۔ اس پر جو رومی رحمت اللہ علیہ نے آج مثال قائم کی ہے، آپ سب خوش ہو جائیں گے۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل آیا، اور علماء نے بیان کیا قصے بڑے، لیکن آج رومی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں۔ ذرا فرق دیکھ لینا خطیبوں کے بیان کا اور ایک رومیانہ مزاج والے کے بیان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بیوی نے خاوند کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اس طرح ابو جہل نے بھی رسول اللہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ ابو جہل حضور کے سامنے آیا اور آنے کے بعد بولا کہ یہ کتنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا بیکار نقشہ ہے آپ کا، اللہ یعوذ باللہ۔ جو یہاں الفاظ ہیں میں ان کو سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کتنی قباحت ہے،
کتنا عجیب یہ صورت ہے. اور ابو جہل کی طرف سے رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ بنو ہاشم میں کس قسم کا پھول کھل گیا ہے جس کا حسن ہی کوئی نہیں ہے. گویا بنی ہاشم میں تو جو بھی آئے وہ بڑا حسین ہوتا ہے. نہیں سمجھی؟ ہاشمی ہونا تو بڑی سعادت ہے. تو ہاشمیوں میں یہ کیسا پودا برآمد ہو گیا ہے, ہاشمیوں میں یہ کیسا پھول نکل آیا ہے. تو یہ ابو جہل کہہ رہا ہے اور کہنے لگا کہ دید احمد را ابو جہلو بگفت. اشعار بہت ہے اس لیے میں تیزی سے نکل رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 2 ہی درس ہیں, ابھی ایک آج ہے ایک اگلا ہے, پھر نکل جانا ہے عمرے پر اور پھر پاکستان, اس لیے محبت سے سماعت کریں. دید احمد را ابو جہلو بگفت زشت نقشی کز بنی ہاشم شگفت. یہ کیسا چہرہ ہے جو بنی ہاشم میں پیدا ہو گیا. اب یہ بات آپ سنیں پھر آگے چلتے ہیں. دید احمد اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا حوصلہ دیکھو میرے نبی کا. Look at the forbearance of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of all creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the best of all the chain of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, and we consider them as the best of all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Pak alayhi salatu wasalam. But look at the level of forbearance of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Abu Jahl is standing in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and saying that your face is not beautiful, you have not got an attractive face. وہ کہتا آپ کا چہرہ حسین نہیں ہے. اب دیکھو میرے نبی کا ریپلائی کیا ہے, میرے نبی کا جواب کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا تو نے بالکل صحیح کہا ہے, تو نے غلط تو نہیں کہا, تو نے بالکل صحیح کہا ہے لیکن تھوڑا زیادہ کہا ہے. یہ رومی صاحب کا فرمان. تو بولا ضرور ہے لیکن ذرا زیادہ بول گیا ہے. تو برائی ضرور ہے اور یہ جو زیادہ تو بولا ہے اصل میں وہ میری نہیں, وہ تیری برائی ہے. لیکن تجھے جو میں نظر آیا ہوں تو بالکل سچ کہہ رہا ہے, تیرا قول بالکل سچائی پر مبنی ہے, لیکن تو ذرا سچائی کے بیان میں ذرا آگے بڑھ گیا. اور وہ آگے بڑھنا یہی ہے کہ تو نے جو میری طرف جس کلام کو راجع کیا ہے اس کا مرجع میں نہیں, تو خود ہے. اس شعر کو سنے پھر آگے چلتے ہیں. گفت احمد مرورا
فرماتے ایک طرف ابو جہل آیا اور رسالت مآب کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ چہرہ خوبصورت نہیں. حضور نے کہا تو سچ کہتا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ صدیق اکبر آتے ہیں. صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں. افضل العباد بعد الانبیاء والمرسلین تشریف لاتے ہیں. سارے نبیوں کے بعد جسے اللہ نے شرف فضیلت عطا فرمایا وہ صحابی آتا ہے. جس کے ہاتھ پر ہر صحابی نے بیعت کی ہے وہ صدیق اکبر آتا ہے اور آ کے نبی پاک کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں اور چہرے کی زیارت کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ کتنا حسین چہرہ ہے, یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے, یہ کتنا جاذب نظر چہرہ ہے اور یہ کیسا چمکتا آفتاب ہے, وہ آفتاب جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں اے نبی تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے جسے آفتاب کہنا چاہیے, جسے سورج کہنا چاہیے, لیکن یہ آفتاب نہ شرقی ہے, یہ آفتاب نہ غربی ہے. میں یہ کہتا ہوں, صدیق اکبر کہتے ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ چہرہ جس طرح روشن ہے اسی طرح روشنی بکھیرتا رہے. ذرا شعر پر غور کرنا, میں بعد میں پڑھوں گا ابھی. دید صدیق کشف گفت آفتاب, دید صدیق کشف گفت آفتاب, نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. فرمایا میرا نبی آفتاب ضرور ہے لیکن یہ یاد رکھو یہ شرقی اور غربی آفتاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آفتاب, یہ سورج, اس کا ایک مشرق ہے, اس کا ایک مغرب ہے. یہ کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے. اے محمد تو بھی سورج ہے لیکن تو طلوع تو ہوا ہے, غروب نہیں ہوا. فرمایا تو وہ سورج ہے جس کے لیے کوئی مغرب نہیں ہے اور یاد رکھ اس کے لیے یہ مشرق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا اس وقت بھی آفتاب نبوت چمک رہا. اس لیے تیرے شروق کا کوئی مقام نہیں اور تیرے غروب کا کوئی مقام نہیں. نہ تیرا شروق ہے نہ تیرا غروب ہے, تو آفتاب خدا ہے. کائنات نہیں تھی تب بھی تو روشن تھا. اس لیے فرمایا کہ یہ روشنی پھیلتی رہے, یہ روشنی پھیلتی رہے. اب جب حضور اس شروق اور اس غروب کے شمس نہیں ہیں تو مان لو کہ پھر آج بھی نور تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ شروق کی منزل میں ہو تب تو فیض دیتا ہے, لیکن جب غروب کی منزل میں ہو تو فیض نہیں دیتا ہے. اس سے استفادہ ہو نہیں سکتا, استفادہ ممتنع ہو جاتا ہے جب یہ غروب کا رخ کرتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ آفتاب ہے کہ جس کی تابانیوں سے پہلے بھی کائنات استفادہ کر رہی تھی, آج بھی استفادہ کر رہی ہے اور حشر کے میدان میں بھی استفادہ کرنے والی. تھوڑی دیر پہلے ابو جہل نے کہا تھا بڑا عجیب چہرہ ہے, اور تھوڑی دیر بعد کسی نے آ کے کہا یہ کیسا چہرہ ہے. دونوں نے کہا یہ کیسا چہرہ ہے, اور دونوں کے کیسا کہنے میں مفاہیم کے اندر بعد و سما سے بھی زیادہ فاصلہ. فرمایا ہم نے تو ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں. وہ کہتا ہے بنی ہاشم میں یہ کیسا چہرہ آ گیا, اور صدیق کہتے ہیں کائنات میں خدا نے یہ کیسا چہرہ بنایا. دید صدیق
تو تھوڑی دیر پہلے ابو جہل نے کہا تھا آپ کی صورت اچھی نہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ تم سچ کرتے ہو۔ صدیق اکبر کو حضور نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ Few moments before, when Abu Jahl said to Rasulullah, Al-Ayazu Billah, your face is not that beautiful, not that attractive. What was the reply of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You are right. Then Abu Bakr Siddiq had this gaze upon the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said that this face cannot be compared with the beauty of the whole universe. Aisa chehra to aur koi. The reply of our beloved Muhammad was the same. You are right. So if the reply is positive for two contradictive situations, where the contradiction is there between the saying of Abu Jahl and between the saying of Hazrat Siddiq Akbar, but the reply is the same. Yes, you both are saying the right thing. You both are truthful. دونوں سچ کہتے ہو۔ تو رومی صاحب نے فرمایا، رومی صاحب اب صدیق اکبر کو یہاں حضور کی طرف سے عزیز کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیز۔ گفت احمد راست گفتی اے عزیز۔ قریب ترین کوئی عزیز کہتے ہیں۔ گفت احمد راست گفتی اے عزیز، اے رہیدہ تو ز دنیا اے نچیز۔ اے دنیا سے، اس دنیا سے جو ناچیز ہے، اس ناچیز دنیا سے آزاد ہونے والے میرے عزیز، تو سچ کہتا ہے۔ جملے پر غور کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو دنیا والے ہیں وہ سچ سے پرہیز کرتے ہیں، جن کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر نے دنیا سے ایسے نکلے کہ انہوں نے ساری دنیا کو نکال کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ جو کچھ ہے سب آپ کے قدموں پہ نچھا۔ گفت احمد راست گفتی اے عزیز، اے رہیدہ تو سے دنیا اے نچیز۔ حضور شیخ العالم۔ اب جب ابو جہل آیا اس وقت بھی صحابہ موجود تھے، جب صدیق اکبر آئے اس وقت بھی صحابہ موجود تھے، تو وہ بڑے حیران ہو گئے، چونکہ یہاں سننے والوں پر دو مختلف متضاد حالتوں کے لیے جواب اثبات ان کے لیے ایک عجیب بات ہے۔ مثلا تسی میں نے آپ کو کہ باہر سردی ہے یا گرمی، تو میں تمہیں آکھا تسی دسو، تسی آتے ہو گرمی ہے، دوسرا آکھے جی سردی ہے، تو میں دونوں آکھا تساں ٹھیک آکھیا، تو جڑے بیٹھے ہوئے گے سوچو گے تو صحیح، ایک ان میں سے درست ہو سکتا ہے، دونوں نہیں درست ہو سکتے۔ بولو۔ ایک نے کہا آپ جیسا معاذ اللہ جو ناقابل قبول صورت والا ہے اور کوئی نہیں، اور ایک نے کہا توڑے جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں۔ دونوں نبی پاک فرمایا ٹھیک کہندے ہو، کہ سنن والے حیران انہاں کہ یہ کیسی گل ہے
تو رومی صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ نے بہت سارے القابات نبی پاک کے لیے سنے ہیں جناب رومی سے، جس میں آج ایک اور اضافہ ہو رہا ہے، حضور کی صفات پر دلالت کرنے والی ایک صفت کی کیفیت، مضاف مضاف الیہ کا خوبصورت اجتماع۔ وہ کیا؟ حضور کو آج رومی صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ایک تو آپ کو بتایا تھا کہ حضور سید الوجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ آپ نے یہاں سنا ہے، اس سے پہلے کیا آپ بات ہے، کیا بات ہے، سید الوجود ہے، اور آج رومی صاحب انہیں فرما رہے ہیں صدر الورا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ صدر الورا، ساری مخلوق کے مرکز، بولو، یعنی زمین کا جو صدر ہے وہ بیت اللہ ہے، لیکن ساری کائنات کا صدر مصطفیٰ۔ جو مقام اوسط ہے زمین کا وہ کون سا ہے؟ وہ تو بیت اللہ شریف ہے، اور اس مقام اوسط کو بھی اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور ساری کائنات کا جو صدر ہے، ساری مخلوقات کا جو امام ہے، اور ساری مخلوقات کا جو سربراہ ہے، وہ صدر الورا ہے، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے دونوں کو راست گو کہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے دونوں کو بولو راست کو کہا، راست گو دونوں کو کہا، اس نے سچی گل کی ہے، ٹھیک گل کی۔ You both are telling me the right thing. Your statements are acceptable. You both are right in your statements. تو یہ ذرا سن لیں، حضور نے جب یہ بات فرمائی تو حاضراں گفتند کے صدر الورا، حاضراں جو کہ موجود سن، گفتند کے اے صدر الورا، راست گفتی، راست گو گفتی، دو زد گو را چرا۔ بڑا خوبصورت بھائی ہے، فارسی کا بھی بڑا لطف ہے۔ راست گو گفتی، راست گو گفتی، دو زد گو، راست گو گفتی، دو زد گو را چرا۔ دو یعنی اجتماع ضدین کرنے والوں کو آپ نے راست گو کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ اجتماع ضدین ممتنع ہے۔ تو پھر جب اجتماع ضدین ممتنع ہے تو پھر آپ نے ان دو لوگوں کو جو ضد بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ضد گو ہے، کیا ہے؟ ضد گو۔ تو ضد گو میں سے ایک ہی راست ہو سکتا ہے۔ ضد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ کو۔ ضد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ کو۔ مثلا ایک کہتا ہے ایک کہتا ہے نہیں ہے، تو یہ دونوں تو نہیں ٹھیک ہو سکتے، یہ ضد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں صحابہ کی زبان میں وہ حاضران سے مراد صحابہ کرام، حاضران سے مراد صاحبان ہیں، بولو حاضران سے مراد صاحبان ہیں، جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دو ضد گو کو راست گو کہہ دیا، دونوں ضد گوئی کرنے والوں کو راست گوئی کا فتویٰ دے دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ ذرا اس سوال کو سنو، پھر جواب بھی الگ سے پڑھاؤں۔ گفتند کے صدر الورا، راست گو گفتی، دو ضد گو
کرنا آسان گل ہوتی ہے، یہ مشکل کام ہے. حاضراں گفتند جڑے حاضر سن انہاں آکھیا کہ اے صدر الورا، ساری مخلوق دے صدر، ساری مخلوق دے صدر، راست گو گفتی. اب یہ سوالیہ نشان ہے پھر، راست گو گفتی دو زد گورا چرا. دو زداں بولن والےاں نوں تسی کس طرح صحیح کہہ دیتا؟ کیوں آپ نے اس طرح فرمایا؟ وجہ دسو سانو. یہ بحال اعتراض نہیں فرمایا. صحابہ نے جو عرض کیا ہے یہ بحال اعتراض نہیں کیا، بلکہ سوال کیا ہے طلب تشفی کے لیے. اس کے لیے طلب، اس سے پتہ چلا کچھ سوال فتنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کچھ سوال تشفی کے لیے. Some questions are made to create restlessness, and there are questions which are made for our convenience and for our satisfaction. So this question was made out of this mood and this need that they were asking for convenience and comfort from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that how is this possible to say yes to both Abu Jahl and Siddiq Akbar, that you both are saying the right thing. So the question is made for their clarity and for their comfort, internal comfort. اب میرے نبی کا جواب سنو. سنو آپ، یہ سنیں آپ کہ نبی پاک what is the divine reply of our beloved Muhammad. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس لیے دو ضد گو کو یہ کہا کہ تم دونوں سچ کہتے ہو، اس لیے کہ جو انہوں نے کہا انہیں وہ نظر آیا ہے. بولنے نہیں ہو یہ تھوڑا نہ بولنے نہیں، کل بھی آگے آ رہی ہے. آج خطیبوں کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے، آگے آ رہی ہے، بڑی اچھی بات. تو فرماتے ہیں کہ یہ سچ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو صرف یہ جو میرا چہرہ نظر آتا ہے، فرماتے ہیں یہ میں صرف چہرہ نہیں ہوں، میں اللہ کا چمکایا ہوا شیشہ ہوں. میں آئینہ سیکل من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے کلئی کیا ہوا شیشہ اور آئینہ ہوں. لہذا میرے چہرے میں کسی کو محمد نظر آئے گا اور کسی کو چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا. لہذا فرمایا صدیق تو نے بھی چہرہ دیکھا ہے، ابو جہل اس نے بھی چہرہ دیکھا ہے، اسے میرے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آیا ہے، اور صدیق تجھے میرے چہرے میں میرا چہرہ نظر آیا ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے صدیق تجھے میرے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آیا. نہیں کہہ سکتے ہیں. اب رومی صاحب کا عنوان یاد کرو نا جو بتایا تھا شروع میں کہ آدمی جہاں کھڑا ہوتا ہے حرکت وہیں سے ہوتی ہے. وہ جس حال میں ہے اس حال میں حرکت کرے گا. تو جس حال میں ابو جہل ہے وہ اس حال میں حرکت کرے گا، اور جس حال میں سارے صدیقین کا امام ہے وہ اس حال میں حرکت کرے گا. ایک کو قباحت نظر آئی اور ایک کو ملاحت نظر آئی. ایک کو سیاہی نظر آئی ہے اور دوسرے کو آگاہی نظر آئی ہے. ایک کو ظلمت نظر آئی ہے اور دوسرے کو ساری کائنات کا نور نظر آیا ہے. تو فرمایا میں سیکل شدہ ہوں. کسی چیز کو رگڑ رگڑ کے ایسا رگڑ دینا کہ وہ اتنا کلین ہو جائے، اتنا سموتھ ہو جائے کہ اس میں اپنا آپ نظر آنے لگے، تو اس کو سیکل کہنا کہتے ہیں. کسی چیز کو
صاف کر دینے کو بھی سائیکل کہتے ہیں، لیکن رگڑ رگڑ کے کسی چیز کو چمکا دینا اس کو بھی سائیکل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے چہرے پر میرے رب نے ایسے خوبصورت انداز سے چمک کو قائم فرمایا ہے کہ یہ صرف میرا چہرہ نہیں بلکہ سامنے والے کے لیے شیشہ اور آئینہ بنتا ہے۔ اور فرماتے ہیں انسان تو انسان ہے، اس کے ہاتھ جب کسی چیز کو رگڑنا شروع ہو جائیں تو وہ اس کو چمکا دیتا ہے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں گویا رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تو دست قدرت نے چمکایا۔ بولو، مجھے دست قدرت نے چمکایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر ہر گورا کالا میرے اندر دیکھ کے اپنا آپ دیکھتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم جو میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ہر گورا اور کالا، اب آپ کو میں بات بتاؤں، شیشے میں جب ایک افریقہ کا آدمی کھڑا ہوگا شیشے کے آگے تو اس کو وہی کھال کا رنگ نظر آئے گا جو افریقہ والوں کی کھال کا رنگ ہے، اور وہ بھی ایک خوبصورت رنگ ہے۔ یاد رکھو یہ کالے رنگ میں بھی حسن ہوتا ہے۔ کیا بات، اللہ نے اسے بلا حکمت تو نہیں پیدا کی۔ دیکھو یہ رات نہ ہو تو آرام کیسے کرو گے؟ یہ سیاہ ہے، یہ سیاہ ہونا بھی ضروری ہے اور دن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کاروبار حیات، زندگی کے نظام چلانے کے لیے روشنی ضروری ہے اور آرام کے لیے تاریکی ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو بالکل الٹا کر دیا۔ سمجھائی کہ نہیں آپ نے؟ اس بات کو سمجھیں۔ فرماتے ہیں شیشے کے آگے جب گورا آدمی کھڑا ہوگا تو اسے گورا ہی نظر آئے گا، بولا، اور کالا آدمی کھڑا ہوگا تو کالا نظر آئے گا۔ تو اب رومی صاحب یہی فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں تو دست الہی سے سیقل آئینہ تو دنیا والے آئینہ بنائیں تو وہ سچ بتاتا ہے، تو مجھے تو خدا نے آئینہ بنایا۔ اب جو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو کچھ نظر آئے گا، جو نظر آئے گا وہ وہی ہوگا جو اس کے اندر ہو۔ باقی نبی کے اندر دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کے سب خزانوں کو ایک طرف رکھو اور نبی کا سینہ ایک طرف رکھو۔ کون میرے نبی کے سینے میں جھانک سکتا ہے؟ اس خزانے تک ہر کس و ناقص کی نظر نہیں جاتی۔ فرمایا ہاں جو مجھے دیکھتا ہے اصل میں اسے اپنا آپ نظر آ جاتا۔ تو فرمایا کہ جب اپنا آپ نظر آ جاتا ہے تو پھر دیکھو نا، ابو جہل نے مجھے دیکھا تو اسے میں نظر نہ آیا، اسے اپنا آپ نظر آیا ہے، اور صدیق اکبر نے دیکھا تو اسے میں نہیں بلکہ اپنا آپ نظر آیا ہے۔ ایک کو زشتی ہے، یعنی فرمایا کہ اس نے کہا کہ نقش زشتی والے ہیں، اور صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فرمایا آپ آفتاب نئے شرقی و نئے غربی ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ آفتاب، اس کو یاد کر لو، بول دیا کرو کبھی کبھی گفتگو میں آپ لوگ بھی کہ میرا نبی آفتاب نئے شرقی و نئے غربی ہے۔ اور ابو جہل نے کیا کہا کہ یہ نقش زشتی ہے، اور صدیق نے کہا یہ آفتاب نئے غربی اور نئے شرقی ہے۔ سمجھے؟ تو فرمایا دونوں کے قول مختلف ہیں اس لیے کہ دونوں کی حالت مختلف ہے۔ گفتمان آئینہ مسئول دست
اس سے سیاہ و سفید کا ذکر ہے. ترک و ہند و دھرمنا بیند کے ہست، جو وہ ہے میرے اندر ترک و ہند والا وہی دیکھتا ہے جو وہ ہے. اس کے بعد وہی بات کر رہے ہیں. رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے سامنے آئینہ رکھا ہو تو پھر خوبی اور برائی والے اس کے اندر اپنی خوبی اور برائی دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ حقیقت بھی ہے. جب آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو تو آپ لوگ پھر آپ نے تجربہ کیا ہی ہوگا. کبھی آپ اپنی مونچھیں ٹھیک کرتے ہیں، ایک طرف دوسرے کہنے اتھوں ڈینگی ہو گئی، دوسرے پاس ٹھیک کرو. پھر آپ کہتے ہیں یہ میرے ناک پر داغ کدھر سے آ گیا. یعنی آپ لوگ بیٹھ کے کتنی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں شیشے کے آگے، اور جیسے شیشہ ہٹا تھوڑی تحقیق بھی ختم ہو جاتی، سارے رولے ختم، ساری مصیبت ہے نا. جیسے شیشہ آیا پھر شروع ہو گیا. یہ سجا کم لمبا ہے، تھوڑا کھپا چھوٹا ہے، نہیں سمجھ مختلف. تو اب وہ رومی صاحب فرماتے ہیں اس کو نظر کچھ نہ کچھ آتا ضرور ہے. تو جس کو بعض ایسے بھی ہیں جو شیشہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت. بعض خوبصورت ہوتے ہیں لیکن شکوک کا شکار ہوتے ہیں. نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں. ایک بار ایک دیکھیں پھر تو جی بہت زیادہ شیشے کو دیکھتے ہیں. علامہ صاحب فرما رہے ہیں. تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ شیشے کا کام کیا ہے کہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ برائی کو برائی بنا کے دکھاتا ہے، اچھائی کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے. شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پاویں تسی کتنے بڑے پیر صاحب ہو جاؤ، شیشے نے وہی دسنا جو تسی ہو. پاویں تواڈے 5000 خلیفے ہون، پاویں تواڈا 1 لاکھ دا اجتماع ہوئے، پر راتی شیشے اگے تک کھلو گے اس وقت شیشہ کہے گا جھوٹیا، ناکام، اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے والے. جو 1 لاکھ کا مجمع تجھے نہیں بتا سکتا وہ شیشہ تجھے ایک وقت ایک آن میں ہر کے راہ آئینہ باشد پیش رو، زشت و خوب خیش را بیند درو. وہ اپنے خوبی اور زشتی دونوں کو اس کے اندر دیکھ لیتا ہے. تو فرمایا کہ شیشہ جب میرے نبی کا سامنے آیا تو ابو جہل کو اس کی برائی نظر آ گئی، صدیق کو اس کی اچھائی نظر آ گئی. ہر کے آئینہ باشد پیش رو، زشت و خوب خیش را بیند درو. اس کے بعد یہ باتیں کر کے رومی صاحب کہتے ہیں اس خامد کی طرف سے بیوی کو واپس کہہ رہے ہیں اب جو تو مجھے اتنا طمع والا دیکھ رہی ہے، ہاں سے بات لا کے رکھی ہے، تجھے جو لگتا ہے، بیوی کو وہ خامد کہہ رہا ہے، تجھے جو لگتا ہے کہ میں بڑا گریڈی ہوں اور میں بڑا نیڈی ہوں، نہیں سمجھے؟ تو یہ یاد رکھ کہ یہ جو گریڈینس اور یہ جو نیڈینس ہے نا، یہ میری نہیں، یہ تیری ہے. میں تو شیشہ ہوں، تجھے میرے اندر اپنا آپ نظر فرما. اب وہ کہتے ہیں کہ اب علماء کی یہ اصطلاح آگے آ رہی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ تو تحری جو کر رہی ہے نا میرے لیے،
تحری کیا ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ ماشاءاللہ. تو چلو وہ جو ازمپشن ہے تو وہ فرماتے ہیں تمہارا جو یہ ازمپشن ایکٹ ہے یہ ازمپشن ایکٹ کب ہوتا ہے جب کوئی بتانے والا نہ ہو. اور تحری کب ہوتی ہے علماء بیٹھے ہیں جب کوئی علامت بھی نہ ہو. علامت کا ہونا بتانے والے کے مترادف نہیں سمجھے. بتانے والے کے لیے آدمی ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی چیز بتانے والی ہو نشان ہو وہ بھی بتانے والا ہے. تو فرماتے ہیں جب کوئی خبر دینے والا نہ ہو بتانے والا نہ ہو اس وقت پھر تحری کی جاتی ہے جیسے کہ قبلہ کے التماس اور قبلے کی تلاش میں تحری کی جاتی ہے. جب پتہ نہ ہو قبلہ کدھر رات اندھیری ہے مشرق مغرب کا پتہ نہیں ہے سمجھے کہ نہیں اس وقت کہتے ہیں تم تحری کرو خود ازمپشن کرو کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں جس طرف تم قبلے کے لیے تمہارا دل مطمئن ہو جائے اس طرف نماز پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی. اس ایکشن کو اس فعل کو تحری کہتے ہیں. اب رومی صاحب اس عورت کی طرف عورت کے لیے خامن کی طرف سے کہہ رہے ہیں اے میری بیگم یہ جو تیری زنانہ تحری ہے نا اس سے ذرا چھوڑ دے. خوبصورت انہوں نے ذکر کرتا ہے یہ تحری تو ہے لیکن زنانہ قسم کی ہے کمزور ہے. اب مرد کے مقابلے میں عورت بولو کمزور ہوتی ہے کہ نہیں. یہ کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ نیچرل فیکٹ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آپ. اس لیے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے پاؤں کوئی بھی ہو نہیں سمجھے شرقی ہوگا یا غربی ہوگا سمجھ آئی کہ نہیں. یہ تو ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں کمزور ہے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے. تو فرماتے ہیں تو جو تحری کر رہی ہے نا یہ زنانہ تحری ہے وہ میرے لیے کر رہی ہے کیونکہ میں تما والا ہوں یا نہیں ہوں. فرماتے ہیں تو یہ تحری زنانہ چھوڑ دے اس سے ذرا برتر ہو جا. کیا ہو جا برتر کا مطلب بھی آپ کو آنا چاہیے یعنی جس مقام پر آدمی اسے چھوڑ کر اس سے اوپر جائے تو اس کو برتر ہونا. کیا کہتے ہیں برتر. تو وہ کہتے ہیں اے زنر تمام بینی مرا زی تحری یہ زنانہ برترا. یہ جو عورتوں والی تحری ہے اس کو چھوڑ اس سے اگلی منزل پر آ. مجھے جو تو تما کہہ رہی ہے تما والا کہہ رہی ہے کہ میں لالچی ہوں تو یاد رکھ میری لالچ کو چھوڑے آگے آ رہی ہے. وہ پہلے بھی بتا دیا تو اس شعر کو سنے پھر آگے چلتے. اے زمر تم تجھے نظر آئی ہے وہ تو میرے اندر نہیں ہے. ہاں ایک تما اور ہے کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں. پچھلے درس میں بتایا اکٹھا کس لیے کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے سانپوں والی صفت کو زائل کروں. پیچھے گزرا تھا میری تما یہی ہے. یہ تما میری کیا ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں اجتماع ہو خوبصورت اس لیے نہیں کہ بلے بلے ہو. اجتماع اس لیے ہو تاکہ آنے والوں کی عادتیں درست ہو. کیا آج تک کوئی اجتماع اس نیت سے بھی کس نے کیا ہے کہ سننے والوں کو کچھ علم حاصل ہو جائے سننے والوں کو کوئی فکر حاصل ہو جائے سننے والوں کو کوئی نصیحت حاصل ہو جائے. بس جس نے اجتماع کرنا ہے کسی کو اپنے ابے کی فکر ہے کسی کو اپنے دادے کی فکر ہے کسی کو اپنے خاندان کی فکر ہے کسی کو اپنے منصب کی فکر ہے. بس سب کے جو اجتماعات کا جو مورد ہے اور ان کے اجتماعات کا جو
جو وجہ ہے وہ ایسی وجوہات ہیں جس سے سننے والوں کو کوئی فائدہ اور استفادہ نہیں ہوتا. تو اب وہ فرماتے ہیں میں بھی لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں باتیں سنانے کے لیے، میری طمع ہے، میری یہ طمع ہے. اور بتا تو یہ طمع رحمت ہے کہ نہیں؟ میں لوگوں کو بلاتا ہوں، ان سانپوں کو بلا کے ان کے دانت توڑتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ پچھلے درس میں گزرا تھا. تو جب میں سانپوں کے دانت توڑ دیتا ہوں تو وہ پھر ڈنگنے کے قابل نہیں رہتے. تو جب ڈنگنے کے قابل نہیں رہتے تو پھر وہ پرامن ہو جاتے ہیں اور خود بھی مامون ہو جاتے ہیں. نہ وہ دوسرے کو نقصان دیتے ہیں نہ وہ خود نقصان والے ہوتے ہیں. کیوں کہ ڈنگنے والے کو مارا جانے کا خطرہ ہوتا ہے. سمجھائی کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس کے ڈنگ کو اکھاڑ کر اسے ڈھنگ والا بنا دیتا ہوں. ڈنگ والے کو ڈنگ والا کیا بات ہے، ڈنگ نکال کے ڈھنگ دے ڈنگ کیا بات ہے. تو فرمایا تو یہ طمع، فرماتے ہیں یہ طمع نہیں، یہ رحمت ہے. کیا بولا؟ یہ رحمت ہے. اور فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ جہاں رحمت ہو تو وہاں طمع کا کیا کام ہے؟ وہ تو نعمت ہے. بولو کیا ہے؟ جہاں پر رحمت آ جائے وہاں طمع تو نہیں ہوتی. تو وہ طمع جو رحمت ہو وہ بھی نعمت ہوتی ہے. بولو. اور نعمت جو مل جائے تو فرمایا وہ اما بنعمت ربک فحدث. جب نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو. تو میں اپنی طمع کا چرچا کیوں کر رہا ہوں؟ رحمت. اس لیے کہ میری طمع جو ہے وہ رحمت کے دروازے سے آ کر نعمت بن گئی. اس لیے میری جو طمع ہے وہ از قبیل نعمت و رحمت ہے. لہذا پھر وہاں وہ طمع کا خیال بھی نہیں کر سکتے جس طمع کو شریعت نے ممنوع قرار دیا. تمہارا مانا دو رحمت بود کو تما جا کے نعمت بود. حضرات اس کے بعد فرماتے ہیں اب رومی صاحب اس کو یہ بتا دیا کہ نہیں تجھے جو میرے اندر طمع نظر آ رہی ہے تو اپنے دائرہ خودی سے مجھے دیکھ رہی ہے. دائرہ خودی میں سے. تو دائرہ خودی میں سے جب دیکھے گی تو پھر تجھے میں نظر نہیں آؤں گا، تجھے اپنا آپ. یہ عنوان میں دائرہ خودی نہیں سمجھے. چمبرے وجود، چمبرا سرکل. تو فرماتے ہیں کہ یہ تیرا جو اپنا وجود کا دائرہ ہے اس میں سے تو مجھے دیکھتی ہے، تو جو تیرے اندر ہے مجھ میں تجھے وہ نظر آتا ہے. اور مثال کیا دی کہ جس طرح آدمی کے آنکھ کے آگے لال شیشہ لگا ہو تو ہر چیز لال نظر آتی ہے، اور نیلا چشمہ لگا ہو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے. اب یہ بول تو سچ رہا ہے نا کہ بھئی نیلا ہے، جھوٹا ہے، بولو جھوٹا. یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز نیلی نہیں ہے، اسے نظر تو نیلی آ رہی ہے. بولو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. مثلا ابھی میرے یہ جو چشمہ ہے نا میرا، اس میں دل یہ سفید ہے، یہ آمیزش سے خالی ہے اس لیے خالص ہے. جو غیر سے خالی ہو اسے خالص کہتے ہیں. کیا بات ہے. دودھ میں غیر جب آتا ہے تو وہ پاکستانی لوگ بیچ دیتے ہیں. غیر کیا ہے؟ پانی ہے اس کا. بولو نا دودھ اور پانی میں فرق تو ہے کہ وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. یہ ضرب المثلی اس لیے ہے کہ دودھ اور ہے، پانی اور ہے، سچ اور ہے، جھوٹ اور ہے، سفید اور ہے، کالا اور ہے. تو اب
یہ جو میرا اینک ہے میری، اس میں مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے آپ ہیں. تو جو مجھے نظر آ رہا ہے آپ ہیں بھی ویسے، اور جیسے آپ ہیں ویسے مجھے نظر آ رہا ہے. بھئی یہ اس پر ذرا غور کرو. لیکن اگر میں ابھی کالا چشمہ پہنوں تو بے شک آپ ماشاءاللہ چٹے رنگ والے زیادہ بیٹھے میرے آگے، تو آپ چٹے ہی نہیں نظر آئیں گے، مجھے کالے نظر آئیں گے. آپ سفید نظر نہیں آئیں گے مجھے، آپ کالے نظر آئیں گے. اب بولو، اب جو آپ ہیں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو آپ نہیں ہیں وہ مجھے نظر آ رہا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اینک کا رنگ ہے نا، یہ میرا دائرہ خودی ہے. دائرہ خودی. تو فرماتے ہیں دائرہ خودی سے سارے رنگوں کو دور کر کے خالص رنگ شامل کرو، تو خالص رنگ میں تمہیں جو نظر آئے گا سامنے ہوگا بھی وہی. تو مجھے تما والا کہتی ہے تو اپنے اس دائرے سے باہر نکلنا تھوڑا، تو پھر مجھے دیکھ تو میں تجھے باعزت شوہر بھی لگوں گا. اسی طرح بعض عورتیں ہیں وہ اپنے خاوندوں کو قبول ہی نہیں کرتی، اس لیے وہ دائرہ خودی میں پھنسی ہوئی ہیں. تو ان کے اپنے آنکھوں سے خودی کا چشمہ اتار کر خاوند کو قرآن و سنت کے چشمے سے دیکھنے کی. حضور نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا نا تو میں خاوند کے لیے بیوی کو کہتا سجدہ کر. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی وہ جو کھڑاک پن ہے نا اس کے چشمے سے نہ دیکھا کریں. یہ دیکھا کریں یہ نازک مخلوق ہے، تو نازک مخلوق کے ساتھ راجہ چودھری جٹ بن کے نہیں بلکہ صحیح مسلمان بن کے رہنے کی ضرورت. جو سب سے اچھی ہماری پہچان ہے وہ اسلام ہے. اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ چل یہ تو مسئلہ ختم ہوا، اب تو نے صبر تو نہیں کیا، لیکن چل میری بات اتنا سن لے، 2 دن کے لیے ذرا تو اس فقیری کے امتحان کو قبول تو کرنا. 2 دن تو شکوہ چھوڑ دے، شکایت چھوڑ دے. یہ جو ہمارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ہمارا چھت ٹپکتا ہے، نیچے عالی شان بستر نہیں ہے، سونے کے لیے گدے نہیں ہے. وہ غربتوں کے قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کے. تو کہتے ہیں رات کو اڑنے والی جو رضائی ہے وہی اندھیرا ہے بار والا، یہ ہماری رضائی ہے. پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا غربت ان کی سمجھائی تھی آپ. تو فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تمہاری غربت ہے نا، اس کو ذرا 2 دن کے لیے بغیر اعتراض کے ذرا اس امتحان کو قبول کر کے دیکھو. گو تھرو دس ٹیسٹ آف پاورٹی فار اونلی 2 days. 2 دن کے لیے لیٹ us have a test. ٹیسٹ تو کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو. So when you will test it, then you will taste it. جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے، یہ جو آپ کھانا ہانڈی کو چیک کرنا ہو تو اگر تو وہ چیک والا ہو چک والا نہ ہو تو پھر تھوڑا بہت لے کے بعض لوگ چکھنے میں ہی سارا کام سمجھائیے کہ چیک والا ہو چک والا نہ ہو، سمجھائیے کہ نہیں. تو وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو اور پھر ٹیسٹ کا ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو فرماتے ہیں تو نے رولا رپا تو بہت کر لیا، اس کا ٹیسٹ دیکھ لیا تو اب ذرا یہ رولا شولا چھوڑ کے ذرا خاموش رہ کر بھی ذرا ٹیسٹ تو کرنا، پھر بتانا ٹیسٹ کیسا. تو کہتے ہیں کہ تو دیکھے گی کہ فقیری اور ہے غنا اور ہے، فقیر ہونا اور ہے غنی ہونا اور ہے، یہ بھی اجتماع ضدین ہے. فرماتے ہیں جو فقیر ہے وہ غنی نہیں ہوتا، اور جو غنی ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ نے خود قرآن کی وہ آیت سنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کون ہے؟ غنی ہے، اور تم کون ہو؟ فقیر ہو.
فرمایا فقیر اور غنی ایک نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن رومی صاحب اس عورت کو کہہ رہے ہیں خاوند کے ذریعے سے کہ تو آ ذرا آج اجتماع ضدین کا تجھے مظاہرہ کراتے ہیں. تو 2 دن فقیری کے اندر امتحان برداشت کر لے, خدا اس فقیری میں ہی تجھے غنا دکھا دے. اس فقیری کے اندر خدا تجھے غنی ہونے کی لذت عطا فرمائے. کیا بات ہے. فقیری کے اندر غنی ہونے کی لذتیں تجھے خدا عطا فرمائے. اب یہ 2 شعر میں پڑھوں گا, اس کو ذرا سنیں. اگلے شعر کی تشریح بھی سن لیں. فرماتا یہ کیا ہے, امتحان کن فقر را 2 روزے 2 تو کیا فرمایا, امتحان کن فقر را روزے 2 تو. یہ بڑا مشکل ہے پڑھنا اور سمجھانا. پہلے سمجھنا مشکل ہے, سمجھ کے سمجھانا اور مشکل ہے. سمجھے کہ نہیں. امتحان کن فقر را روزے 2 تو. آگے سنو. تاب فقر اندر غنا بینی 2 تو. پچھلے 2 کا مطلب تو 2 دن ہے. دن اس میں محذوف ہے. دن اس میں کیا ہے, اور آگے جو 2 آ رہا ہے وہ 2 دگنے کے معنی میں. اس کے معنی میں ہے فرمایا تو 2 دن صرف فقیری میں امتحان برداشت کر, پھر دیکھ تجھے خدا دگنی غنی ہونے کی کیفیت سے نوازے. یہ شعر. اگلا شعر کیا ہے, اگلا شعر ہے صبر کن با فقر و بگزار ای ملال. کہتے ہیں صبر کے ساتھ تو اس فقیری کی حالت سے گزر جا, اور یہ جو تیرے اندر ملال ہے نا, جو تیرے اندر جو ایک کنجیشن ہے چیسٹ کے اندر, اس سے گزر جا. تو جو اپنے اندر تنگی محسوس کر رہی ہے, غم محسوس کر رہی ہے غربت کا, اس سے گزر جا اور فقیری میں تھوڑا صبر کر لے. آگے وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس فقیری کے اندر خدا نے عزت رکھی. تو انتم الفقراء. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی تفسیر اس شعر کے اس خوبصورت مصرے سے کہ انتم الفقراء اصل میں ہماری فقیری کی حالت کو جہاں بیان کر رہا ہے, وہیں ہماری حالت عزت کو بھی بیان کر رہا ہے. کہ جو آدمی فقیری میں ہو, خدا کی طرف جو فقیر ہو, جو خدا کا محتاج ہو, ارے اصل عزت تو اسی انسان کی ہے جو خدا کا محتاج ہے. تو جس آدمی کو پتا ہو کہ میں خدا کا محتاج ہوں اور وہی مجھے دینے والا ہے, سمجھو خدا نے اسے عزت والوں کی صفوں میں داخل کر. اب یہ 2 شعر ہیں, ان کو آپ سماعت کریں. امتحان کن فقر را اس طرح کی قسمت والوں کو نصیب ہو. یہ اصل جہان ہے جہاں بیٹھے ہوئے آپ ابھی. ہزاروں پروگرام ایک طرف, اس طرح کے ایک پروگرام کے 5 منٹ بھی آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے. آگے بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں. رومی صاحب فرماتے ہیں
کہ یہ جو سرکہ ہوتا ہے نا، سرکہ جانتے ہو؟ سرکہ وینیگر، یہ ترش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اس خامند کی طرف سے بیوی کو کہ یہ سرکہ کھانے کے لیے ہی کھٹا ہو تو چنگا ہے، مزاج میں نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اتنا سرکہ کھان تو بعد تیرا سر ہی پھر جائے. فرماتے ہیں اس لیے یہاں ایک ضرب المثل افضل. وہ فرماتے ہیں سرکہ مفروش. سرکہ فروش کسے کہتے ہیں؟ سرکہ فروش کہتے ہیں سرکہ بیچنے والے کو. بولو بولو. اب یہاں جو انہوں نے لکھا ہے کتاب نے، ادھر بھی میرا اختلاف ہے اور میں اس طرف بھی نہیں جاتا. میں سرکہ مفروش کا مطلب وہی کروں گا جو ظاہری معنی میں آ رہا ہے. سرکہ فروشی کہتے ہیں سرکہ بیچنے کو بھی اور بد مزاجی سے کلام کرنے کو بھی. یعنی جو آدمی کھٹیاں کھٹیاں گلاں کرے نا تو ڈکارا بھی کھٹیاں مارے. مقولہ فارسی چ ہوندا ہے کہ یہ سرکہ کیوں بیچنا ہے؟ کو بیچنا ہے تو گلقند بیچو. یہ کیا تو نے سرکہ بیچنا شروع کر دیا؟ یعنی یہ جو تو کھٹی کھٹی باتیں کر رہا ہے چھوڑ اس کو. اور فرماتے ہیں سرکہ مفروش، چھوڑ دے سرکہ بیچنا. یعنی یہ تلخ باتیں کرنا چھوڑ دے. وہ ہزاراں جاں بی بی. فرمایا کہ تو ایک دفعہ یہ، اب سنو میں نصیحت کر رہا ہوں، جو لوگ کڑوی باتیں کرتے ہیں، سخت و درست کلام کرتے ہیں، جو ایگریسو ٹاک دیتے ہیں، اور جو لوگ ہیٹریڈ سپیچ کرتے ہیں، تو رومی صاحب فرماتے ہیں ارے اس کو دفع کرو. اور تھوڑا سا اس کو دفع کرنے کے بعد یہ امتحان ہے، تم دیکھو جب تم اسے دور کر دو گے تو تمہیں اپنے اندر ہزاروں روحیں محسوس ہوں. تجھے اپنے اندر ہزاروں جانیں تجھے اپنے اندر نظر آئیں گی. تو ذرا دیکھ تو صحیح. جب تو ایسا چھوڑ دے گا تو پھر ہزاروں جانیں نظر آئیں گی. اور کس طرح تجھے وہ نظر آئیں گی؟ کس حال میں نظر آئیں گی؟ اس حال میں نظر آئیں گی، اس حال میں نظر آئیں گی کہ تجھے اپنی ہر جان شہد میں ڈوبی ہوئی نظر آئے. یہ آپ کی ایک جان ہے نا پروفیسر صاحب، آپ کی ایک جان ہے. تو ایک جان سے جب آپ خوش ہوتے ہو تو کتنا خوش ہوتے ہو؟ تو اگر آپ کی 1000 جانیں ہوں تو خوشی کیسی ہو؟ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کس طرح ہے جی؟ وہ پنجے انگلاں کے وچ تے سر کڑائی وچ تے جے سر 1000 ہون بولو نا، تو ایک سر کڑائی میں جائے اس کی لذت کیسی ہوگی؟ اگر 1000 ہو تو کیسی ہوگی؟ تو رومی صاحب فرماتے ہیں گویا جب تو نیک ہو جاتا ہے تو خدا تجھے گویا اس حال میں لے آتا ہے کہ تجھے اپنے اندر ایک جان نہیں ہزاروں جانیں محسوس ہوتی ہیں اور ہزاروں جانیں فرحت محسوس ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تو اپنا جو خو ہے اس کو بدل کے اسے ایسا بنا دے کہ اس میں سے سرکے کی تاثیر ختم ہو جائے اور شہد کی تاثیر پیدا ہو جائے. یہ ایک شعر ہے، ایک شعر اور بھی 2 پڑھوں گا ابھی. فرماتے ہیں کہ سرکہ مفروش و ہزاراں جاں ببین، از قناعت غرق کے بحر انگبین. انگبین شہد کو کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں 100,000 جان تلخی کش نگر. 100,000 جان تلخی کش نگر، ہم چو گل آغشت اندر گل شکر. فرماتے ہیں کہ تو ہزاروں ایسی جانوں کو ذرا دیکھ ان کو جنہوں نے اپنے اندر سے تلخی کو کھینچ لیا ہے.
क्या बात क्या बात क्या बात ٹھیک ہو کھینچ لیا کھینچ کر لیے کہ اس کو نکال دیا. They have taken out the bitterness of their mood and bitterness and sourness of their attitude. تو جب وہ نکل جائے تو فرماتے ہیں پھر کیسا ہو جاتے ہیں اندر, تو فرماتے ہیں وہ مٹھاس بار انتظار کر رہی ہوتی ہے. بولو بولو, مٹھاس ایسے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے کہ یہ میری ضد باہر نکلے تو میں اندر اللہ 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 کیا بات بولو نا, کیا بات کیا بات انہوں باہر تک کر دو ایک بار. تو حضرات ہم چو گل آغشت اندر گل شکر, جس طرح کے پھولوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر, پھولوں کے ساتھ مکس ہو کر, جس طرح وہ چیز بالکل گلقند بن جاتی ہے, اس طرح وہ آدمی جو اپنے اندر سے تلخی کو کھینچ لیتا ہے وہ بھی شیر و شکر ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر سے تلخی کو نکالو. اب یہ اس عورت کو خاوند کہہ کہ تو یہ سرکے والی زبان یا ہر ویلے سرکنی رہنی ہے, یہ سرکے والی زبان جو سرک رہی ہے اس کو ذرا روک لے, اور تو ایسا کر کنات کا جو پہلا درس میں نے تجھے دیا ہے اس کو پھر اپنے گلے لگا لے, تو پھر دیکھ تیرے اندر سے تلخیاں نکل جائیں گی اور تجھے اپنا آپ شہد میں ڈوبا ہوا نظر آئے. دو شعر سنیں. سرکم فروش و ہزارہ جہاں بھی از قناعت غر کے بہرے بس اب بالکل ہم انتہا پر پہنچے. میں نے بہت تیزی سے کام چلایا ہے حضرات, بہت تیزی سے. زندگی تھوڑی ہے اور کام زیادہ ہے, اس لیے آپ بالکل دل میں تنگی نہ لے کے بیٹھا کرو. یہ جو وقت آپ کو گزر رہا ہے, زندگی آپ کی ختم ہو رہی نا. ابھی جب اس حال میں نہیں آئے تھے تو کسی اور حال میں تھے, ابھی جب اس حال میں آ گئے ہو تو زندگی کا بہت سارا حصہ یہاں گزرا ہے آپ کا, منٹوں میں سیکنڈوں میں. یہی تو زندگی ہے. باہر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, نہیں سمجھے. یہاں ہو تو دیکھو کیا کر رہے ہو. چنگے اسی طرح رلیے ٹوریے تو سدھے ہو جائیے. صحبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان ٹھیک ہو جائے. سمجھ آئی کہ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ بد نصیبی ہے. اب رومی صاحب کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک لفظ ہے غم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تمنی اور ترجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اے درے غم, پہلے استعمال ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب کسی تاجر کا طوطا مر گیا تھا, یاد آ گیا ہوگا, 2-3 سال پیچھے لے گئے ہوں آپ کو. اس وقت اے دریغا کے الفاظ استعمال ہوئے تھے تمنی اور ترجی کے لیے. تو جو لوگ نحو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے تمنی ترجی کیا ہوتا ہے. تو اب وہ خاوند کہتا ہے کہ کاش کہ تیرے اندر اتنی گنجائش نکل آئے, بیوی کو کہتا ہے کہ تیرے اندر اتنی کیپیسٹی کریٹ ہو جائے تاکہ
تیری کیپیسٹی کی وجہ سے جو میرے دل کے اندر خزانہ ہے وہ تجھ پر ظاہر ہو. واہ واہ کیا بات کیا بات. اس سے وہی بات پھر آگے عنوان والی کہ خزانہ تو ہے لیکن اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. بولو ابو جہل کے اندر گنجائش نہیں تھی تو حسن مصطفیٰ کو اندر جگہ نہیں دے سکا اور سینہ صدیق میں اتنی گنجائش تھی حسن محمدی کو سمجھ. اسی لیے حصہ بھی سناتے رہتے ہیں جب مدینہ شریف گئے تو لوگوں نے کس کا استقبال کیا پہلے؟ آپ کا تو نہیں کیا, صدیق اکبر کا کیا. انہوں نے سوچا یہی اللہ کا نبی آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر گنجائش ہوتی ہے اور محبوب کا حسن اس گنجائش میں محفوظ کر لیتے ہیں. پھر جو دید محبوب کی ہوتی ہے وہی تو اب وہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تیرے اندر گنجائش پیدا ہو جائے تاکہ تو میری جو جان ہے, میری جو روح ہے, اس کے اندر سے تجھے میرے دل کی حالت واضح ہو جائے. یعنی میرا جو شرح دل ہے میری جان سے اٹھ کر تیرے لیے ظاہر ہو جائے. لیکن یہ کب ظاہر ہوگا؟ جب تیرے اندر گنجائش پیدا ہو جائے. دیکھو اگر ابھی باہر سے کوئی آدمی آئے نا تو ادھر کھڑا ہو کے اگر وہ دیکھے کہ میں ادھر بیٹھوں تو وہ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ تھوڑی اتنی عقل تے کم کر دی ہے. میں تھوڑے کو کیا سوال کیتا ہے کہ اتھے دروازہ کھلے اے جے تسی بیٹھے ہو تھے وہ اتھوں دیکھے تے آئے گا تھوڑے کو بہن واسطے. کیوں؟ گنجائش نہیں ہے. بولو لیکن تم چاہو تو گنجائش پیدا کر سکتے ہو. تو پھر آپ حیران نہیں ہوں گے, وہ حیران ہوگا کہ جہاں جگہ نہیں تھی گنجائش نکل آئی. پتہ چلا جو آدمی کشادگی پیدا کرتا ہے خدا اسے عزت عطا. اس لیے سمجھ آئی کہ نہیں؟ فَافْصَحُوا فِي الْمَجَالِسِ يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ. یہ گنجائش پیدا کرنی پڑی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد یہ شعر سنو پھر آگے چلتے ہیں. اے دورے مر تورا گنجا بدے تاز جانم شرح دل پہ میرا دل تو کھلا ہوا ہے, گنجائش ہے, اور تیرا دل بند ہے نا, ادھر کیسے جائے گا؟ میرا دل تیرے دل میں جائے اس کے لیے تھوڑی گنجائش تو پیدا کرو. تھوڑی گنجائش پیدا کرو اور آدمی کوشش کرے تو گنجائش پیدا ہو جائے. اب آگے جو بات فرما رہے ہیں رومی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اسے غور کرنا ہوئی تو اللہ نے اس کی چھاتیوں میں دودھ رکھا ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں وہ دودھ خود باہر نہیں آتا, بچے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. بولو ایسا تو نہیں کہ خود وہ نہر کی طرح تو نہیں چلتا. یہ پریکٹیکل لائف ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ جو ایک بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اس میں وہ کوئی فلوئنگ ملک ہوتا ہے, رننگ ملک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ بچہ جب اس دودھ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق کوشش کرتا ہے تو خدا اس کے منہ کے ذریعے اس کے معدے تک خوراک پہنچاتا. لیکن اگر وہ دور بیٹھ کے بچہ کہے دودھ نہیں ملے بولو تو رمی صاحب فرماتے ہیں کہ لاؤ دو چنڈا آپ ہی ٹھیک ہو جائے. سمجھے کہ مطلب یہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چنڈا کا مطلب چنڈا ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ
کہ اگر تجھے دودھ اپنی ماں کا پینا ہے تو جاؤ اس کے سینے سے لگ جاؤ، پھر اس کی جو چھاتی ہے وہاں سے تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ لہذا دور بیٹھ کر فرمایا تجھے دودھ نہیں مل سکتا، کوشش کرنا آگے آ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک پر یہ اوصاف ظاہر نہیں ہوتے اور ہر ایک پر یہ معانی نازل نہیں ہوتے اور ہر ایک پر یہ حقائق ظاہر نہیں ہوتے اور ہر ایک پر یہ راز نہیں کھلتے۔ ارے جو طلب کرتا ہے اس پر راز کھلا کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کی چھاتی دودھ سے خالی ہے، نہیں، تجھے پینے کا بھی ذوق ہی نہیں ہے، بچہ بن نہ، تو اس کی اولاد بن، اور اولاد بننے کا مطلب مسکینی ہے، اولاد بننے کا مطلب عاجزی ہے، اولاد بننے کا مطلب عجز و انکسار و التماس ہے۔ فرمایا تو ملتمس ہو جا، تو عاجز ہو جا، تو سائل ہو جا، پھر ماں کے پاس جا، اس کی چھاتی سے خدا تیرے لیے رزق کا اہتمام فرما۔ اب یہ شعر کیا دیکھو، یہ شعر میں ایسے ہی پڑھوں گا چونکہ آگے دو شعر اور ٹائم فرماتے ہیں این سخن شیرست در گلستان جان، فرماتے ہیں کہ روح کی بھی ایک چھاتی ہوتی ہے۔ یہ عورت کی چھاتی کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس کی چھاتی میں دودھ ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں اسی طرح روحانی جہان کی بھی کوئی چھاتی ہوتی ہے اور اس کا جو شیر ہوتا ہے وہ کلام حکیمانہ ہوتا ہے، وہ دودھ یہ سفید دودھ نہیں ہوتا، ہاں وہ کلام حق کا وہ فیض ہوتا ہے جسے پینے کے بعد روح سفید ہو جاتی ہے۔ بتاؤ دودھ پینے سے کوئی سفید ہوا ہے تک؟ لیکن انوار ربانی کا دودھ پینے والوں کے چہرے بتا دیتے ہیں یہ کامل لوگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس طرح جس طرح جسمانی چھاتیاں ہیں ایسے روحانی چھاتیاں بھی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کیا بے کشندہ خوش نمی گردد رواں، فرماتے ہیں جب تک وہ اس کو یعنی منہ کے ذریعے کھینچے گا نہیں اپنی ماں کی چھاتی کو، اسے دودھ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جب سائل جب تک اس روحانی جہان کی چھاتیوں سے التماس و تلاش کے ذریعے طلب نہیں کرے گا، فرمایا اسے وہ انوار نہیں مل سکتے۔ اس کی ایک مثال اور دے دوں آپ کو، چلو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں تھوڑا، چونکہ اس میں حجاب ہے میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں۔ یہ فیڈر جو ہوتا ہے، فیڈر اتنے پیا ہوئے نا ساری عمر تھوڑی بھوک نہیں ختم ہو سکتی جی سمجھے، تو تھوڑے فیڈر ہونے بھی کو 5 کلو والے سمجھے، جو اتنے پیا ہوئے تو آپ بھوکے ہوں اور اس کے اندر جناب من شربت فولاد بھی اس کے اندر ہو، فالودہ بھی اس کے اندر ہو، نہیں سمجھے، سارے جو نورس کا جوس بھی اندر ہو، روح افزا بھی بیچ میں ہو، تو ادھر دور سے یہ جو سمجھو ہے تو فیڈر ہے جڑا پیا۔ اب بولو اس کے یہاں رہنے سے آپ کی بھوک ختم ہوگی؟ ایک بات یہ پہلا سٹیج ہے۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ جہاں سے فیض ملتا ہے وہ تو تمہارے قریب ہے، اصل میں تمہیں اس کے قریب اس لیے صحبت فرمایا اچھا اب یہ تم اس کے قریب آ گئے، اب بھی تمہاری بھوک نہیں ختم ہوگی، تم نے اس فیڈر کا جو نپل ہے اس کو منہ میں رکھ کر اگر تم اسے چوسو گے نہیں تب بھی تمہاری بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا قریب رہنے والے بھی بے فیض رہتے ہیں جب تک طلب نہیں کرتے، جب تک طلب نہیں کرتے۔ اس فیڈر سے پینے کے لیے پہلے اس کو قریب کرنا ضروری ہے، قریب کرنے کے بعد اسے کھینچنے کی ضرورت ہے، جب کھینچو گے تو اس کا جو فیض ہے تمہارے اندر جائے گا۔ پتہ چلا جب کامل لوگوں کی پہلے تلاش کرو، جب مل جائیں تو ایسے بیٹھے نہ رہا کرو جی زیارت کر رہے ہیں، زیارت کرو لیکن صرف زیارت نہیں، نبی نے جو طریقہ بتایا صحبت کا اس کے مطابق زیارت بھی کرو، زیارت والی عبادت بھی کرو نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اور وہ جو عبادت کی شکل میں خدا نے ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے اس کو بھی حاصل کرو۔ سمجھ آئیے آپ؟
اب اس کو سنو، یہ شعر آپ کو میں نے سنا، این سخن شیر است، یہ جو کلام ہے نا جس کے ذریعے میں لوگوں کو، جو تم کہتے ہو تما والے، یہ جو میرا کلام ہے یہ باطنی جہان کی چھاتیوں کا دودھ ہے، اور یہ کہتی وہ بیوی کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے اس کو پینے کے لیے ظاہر ہے جب تک تو اسے کش نہیں کرے گی تو یہ رواں نہیں ہوگا، بے کشندہ خوش نمی گردد رواں، یہ رواں نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک تو اسے کش نہیں کرے گی، جب تک تو اسے پینے کے لیے کوشش نہیں کرے گی۔ تو فرمایا کہ کھینچنا پڑتا ہے تب جا کے تمہارے منہ میں شیر آتا ہے، تو فرمایا اسی طرح جب تو یہ فیل کرے گی تو تب تجھے پتہ چلے گا کہ فیض کیا ہوتا ہے، تما اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ لہذا تو مجھے اس طرح نہ دیکھ بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے نصیحت کا، موعظت کا ذریعہ بنایا۔ دو شعر اور ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا جو درس ہے اس پر یہ عنوان ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ عنوان سے مراد یہ والا، یہ میاں بیوی کا رولا جو ہے، سمجھ آئی کیا؟ اب فرماتے ہیں، اب آ گئی واعظوں والی بات۔ اب یہ جو کرسی پر حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک حقیقت کا رومی صاحب 800 سال پہلے اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر واعظ بالکل مردہ ہو، واعظ کہتے ہیں پریچر کو، the one who gives you the religious talk is called wise. Wise. And in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, he is the only wise who is wise. نہیں سمجھے وائز کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ عقل مند آدمی کو وائز، WISE وائز، اور عربی میں واو الف عین ذا وائز، جس سے پتہ چلا جو واعظ ہو وہ وائز ہے۔ لفظوں سے کھیلتے اس لیے ہیں تاکہ یہ جو رومی صاحب فرما رہے ہیں وہ ابھی حقیقت سامنے آنے والی۔ وہ فرماتے ہیں رومی صاحب کہ اگر واعظ بیان کرنے والا بالکل مردہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی بڑی مٹھیاں گلاں کرے، جی بعض ایسے بھی واعظ ہوندے ہیں کہ انہوں نے اگے مقتدی نوں واز کرنا پڑتا ہے، کو گلاں بھی کرو، یہ سمجھے، واعظوں کو خود واز کی ضرورت ہوتی ہے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں ایسے بھی مردہ واعظ ہوتے ہیں جنہوں نے منہ چوں گل نہیں نکل دی، بات نہیں کرتے ہو، لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک یہ مردہ ہونا، اگر سننے والا اگر اپنی پیاس کا اظہار کر دے اور اس بات کی خواہش ظاہر کرے کہ یہ خوبصورت کلام کرے، تو جیسے ہی وہ اپنی پیاس کا اظہار کرتا ہے، رومی صاحب فرماتے ہیں وہ مردہ خطیب زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے خطیب کا خطاب یہ اس کا کمال ہوتا ہے، لیکن جب تک تمہاری سماعتوں میں کمال پیدا نہ ہو اس کی خطابت میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے کانوں کو پیاس سے گزارے گا نا کہ میں کچھ سننا چاہتا ہوں، تو وہ اگر نہیں بھی سنانا چاہتا تو تمہارا ذوق دیکھ کر خدا خود اس پر انوار کی برسات کرتا۔ ایسا ہوتا ہے، یقین کریں کہ بعض اوقات جب سننے والے بیدار ہو جاتے ہیں تو خطیب پر مضامین کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یقین کرو۔ اور یہ تو میری ہمت ہے، تھوڑے جے بندیاں نوں بھی خطاب کر رہے ہیں کہ علماء نہ ہون تو بڑا اوکھا کم ہے۔ تو فرماتے ہیں مستمع چوں تشنہ ہو جو یند شد، بولو سبحان اللہ۔ مستمع چوں، مستمع وہی جو آدمی سن رہا ہے، آڈینس، مستمع چوں تشنہ ہو جو یند شد، واعظ ار مردہ بود گو یند شد۔ اگر سننے والا ہوش والا ہو جائے تو مردہ خطیب بھی زندہ ہو جاتا ہے، بولنا شروع ہو۔
اور اللہ شعر یہ بھی 2 شعر ہیں میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب سننے والا تازہ دم ہو چہرہ بتائے کہ یہ سننے والا ہے. بعض تو ایسے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ساری زندگی کی جتنی بھی مصیبتیں ہماری وجہ سے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے لوٹ مار کی ہے. رومی صاحب فرماتے ہیں کوئی سونا چہرہ لے کے آ کے خطاب سنیا کرو, منہ بنا کے کوئی خطاب سنیا کرو تے منہ بنایا نہ کرو, منہ بنا کے آیا کرو. منہ بنا کے آیا کرو, منہ بنایا نہ کرو. فرماتے ہیں کہ جب تو بے ملال بیٹھے گا اور تازہ بیٹھے گا تو فرماتا ہے کہ وہ خطیب جو تھوڑی دیر پہلے گونگا تھا اور خاموش تھا اس کے منہ میں ہزاروں زبانیں پیدا ہو جائیں. تو ذرا چہرے سے ثابت کر تو سننے والا ہے جی. تو فرمایا تو چہرہ سننے والا بنا, وہ چہرہ بولنے والا بنا کے دکھائے. اس لیے اب رومی صاحب نے یہ بات کیوں کہی, اس لیے اس کو کہا کہ تو جو میری بات نہیں سنتی ہے اس لیے کہ تیرے اندر سننے کا ذوق ہی نہیں ہے, اور تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو پر ملال ہے. تو فرماتے ہیں جو پر ملال ہو وہ اس نے یہ سخن کا کمال کیسے قبول کرنا ہے. تو فرماتے ہیں تو ملال بھی چھوڑ اور چہرے کے اوپر جو یہ خشکی ہے اس کو تازگی سے تبدیل کر لے. اس چہرے کی خشکی کو تازگی سے تبدیل کر لے. پھر دیکھ صد زباں گردد بگفتن گونگولا. پھر دیکھنا وہ اگر چپ ہے تو بولنا شروع ہو جائے گا, گونگا ہے تب بھی بولنا شروع ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ The dumb is going to start talking to you if you show that you have this interest of listening to him. Even the dumb is going to start speaking to you, but you have to show your interest that you are among the good audience of his speech. تم ذرا اپنے کانوں کو بیدار کرو. تو اب پتہ چلا کہ یہ بولنے کے لیے بھی اب دیکھو پیچھے کیا فرمایا تھا کہ دودھ کو کھینچنا پڑتا ہے تب وہ منہ میں آتا ہے. بولو نا. فرماتے ہیں خطیب کی باتوں کو کھینچنا پڑتا ہے سماعت کے ذریعے, ایسے باہر نہیں آتی. بولو ایسے باہر نہیں آتی, یہ خزانہ ایسے باہر نہیں آتی. حتیٰ کہ سونے کو بھی اندر سے کھینچنا پڑتا ہے, چاندی کو اندر سے کھینچنا پڑتا ہے, اور جس پر ساری دنیا کی لڑائی ہے پیٹرول ڈیزل اس کو بھی زمین سے کھینچنا پڑتا ہے. پتہ چلا جب تک کھینچو گے نہیں ہاتھ نہیں آئے گا. فرمایا اسی طرح اگر تو چاہتا ہے کہ واعظ کے بیان کی شیرینی حاصل کرے تو تو اپنے کانوں سے کھینچنا شروع کر, کھینچنا شروع کر, یعنی اپنی طلب کا اظہار کر. اب یہ 2 شعر سنو تو درس ختم ہو گیا. مستویچوں تشنا جوینده شده وای سر مرده بود گوینده شده یہ 17 اشعار تھے جو میں نے سنا.